अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमन से होंगे और सियासी तब्दीलियों तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन आपको पता ही है कि वो जो पिंकी नामी खातून है जो कि ड्रग डीलर थी, वो पकड़ी गई है और अब उसके बारे में कुछ बड़े ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात आ रहे हैं। उसके बारे में खबर ये आई थी कि उसके ऊपर केस कराची में बना, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार पंजाब से किया। उसकी गिरफ्तारी कहीं और की क्यों डाली गई, उसका एड्रेस गलत क्यों बताया गया, उस खातून के साथ ये जो पूरा ड्रामा है ये खुद पुलिस वालों के साथ इसमें शामिल थी, कैसे शामिल थी, उसको पहले कैसे पता चल गया था कि वो गिरफ्तार होने वाली है, और दरअसल उसके पीछे जो असल, ये तो मोहरा थी, जो असल शख्सियत थी वो कौन थी, और इतने बड़े उस शख्स को बचाने के लिए क्या दोनों गवर्नमेंट्स की दौड़ें लगी हुई हैं, दूसरी तरफ सिंध की तरफ और इधर पंजाब के अंदर। आपको सारी तफसीलात आज के ब्लॉग में बताऊंगी। और इसके साथ ही एक और बड़ी खतरनाक खबर आपको बतानी है कि पिंकी जब से पुलिस की तहवील में आई है, उसने कुछ और लोगों के नाम भी रिवील कर दिया, और उसके बाद एक और खातून पकड़ी गई है जिसका नाम मलिका है। ये मलिका किस खेत की मूली है, ये कैसे काम करती थी, और इसकी क्या तफसीलात हैं, और इसके पास से क्या क्या कुछ बरामद हुआ है, ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। और इसके अलावा आपको याद होगा 2025 में एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जहां सदर इमैनुअल मैक्रोन जो है उनको उनकी ही वाइफ ने थप्पड़ जड़ दिया था। उस थप्पड़ को मारने की वजह जो है वो अब मंजर आम पर आ गई है। बड़ी शर्मनाक वजह है, क्या वजह है वो भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए जनाब, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिंकी साहिबा की। मैं उसी पिंकी की बात कर रही हूँ जिसने पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाया हुआ था। अब ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि पिंकी जो है, दरअसल इसकी जो गिरफ्तारी की गई है और मुतअद्दिद बार इसको गिरफ्तार किया गया और हर बार इसको छोड़ा जाता रहा। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है जिससे मैं भी इत्तेफाक करती हूँ कि पिंकी दरअसल खुद उनका एक मोहरा है, लेकिन उनके पीछे दरअसल जिसकी ताकत कार फरमा है, जिन लोगों का ये टूल है। क्योंकि पिंकी को सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट सामने आए हैं जो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि अगर पिंकी के घर पे जब छापा पड़ा तो उस वक्त पिंकी के फ्लैट के ऊपर एक फुटेज सामने आई है जो सिर्फ हम जैसे लोगों को और आप जैसे लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए दिखाई गई है। अदरवाइज आप खुद सोचें, अगर कोई इतना बड़ा ड्रग डीलर हो और उसके घर पे करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हो, उसके घर में लैब हो जो ऑपरेट हो रही हो, उसके घर पे असलहा पड़ा हो, पुलिस आएगी तो वो कम से कम कुछ ना कुछ मुजाहमत जरूर करेगा। लेकिन पिंकी ने कोई मुजाहमत नहीं की, नंबर एक। दूसरा, वो मुस्कुरा के सबको अपनी जो तलाशी है वो दे रही है। तीसरे नंबर पे ये कहा जा रहा है, स्पेकुलेशंस हैं कि पिंकी का जो मोहरा है असल, यानी मोहरा तो पिंकी है, जो इसके पीछे बंदा है, जो इसका स्पॉन्सर है, कहा जा रहा है कि वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, उसको बचाने के लिए पिंकी की गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। फिर इसके अलावा आप ये देखें कि अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है। हालांकि लेना सिंध वाली गवर्नमेंट को चाहिए था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्योंकि वो बिलोंग करती थी पंजाब से, क्योंकि वो भाग के गई थी पंजाब से, हालांकि उसका नेटवर्क कराची में ऑपरेट करता था, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसने अपना एक ज़ाती होटल बनाया हुआ था, लेकिन ये नशे का जो काम है, इसकी जो पूरी जो नेटवर्क है इसका, ये कराची से काम कर रहा था। बहरहाल अब देखना ये है कि मरियम नवाज इस बारे में क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं। केस बड़ा हाईलाइट हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारे जो वजीर तवानाई सिंध हैं जी, नासिर हुसैन शाह, उनका कहना यह है कि मंशियात फरोश ये जो खातून है इसके खिलाफ बहुत सारे और सबूत भी मिले हैं। इसके बारे में एक बात ये भी पता चली है कि ये खातून के पास इस कदर पैसा था कि ये मंथली 50 से 60 लाख रुपया भत्ता जो है सिर्फ पुलिस वालों में बांटती थी। इसके अलावा इसके बारे में ये पता चला है कि ये जो नशा का पैसा होता था उसमें से बड़ी तादाद में ये पैसा जो है ये खैरात भी किया करती थी। सुबहान अल्लाह, इतना बड़ा, यानी कि ये समझती थी कि मैं नेकी का काम कर रही हूँ। आपको ये नेकी का काम लगता है? बहरहाल हराम पैसे से नेकी का काम करना। और बताया जाता है कि जब ये लाहौर से कराची और कराची से लाहौर या किसी पंजाब के एरिया में मूव करती थी तो पूरा रास्ता ये पैसों की गड्डियाँ गाड़ी के अंदर भर के लेके जाया करती थी, जो ये रास्ते में लोगों को बांटते हुए जाती थी। अच्छा, इसके बारे में अब जो सबसे परेशानी की बात है वो ये है कि क्योंकि इस पे केस बना है कराची में, और कराची के अंदर इसका छूट जाना बिल्कुल ऐन मुमकिन है। वो फजीला काजी को देखें, 25 अरब रुपए का वो करके गबन भाग गई। फिर उसके बाद आप देखिए वो नताशा नामी खातून जिसने पिछले साल कराची में अपनी एसयूवी के साथ अपने एक बाप और बेटी को कुचल दिया था, वो छूट गई। जाहिर जाफर का केस देखें, अभी तक चल रहा है, चलो ठीक है उसमें कुछ हद तक इंसाफ हुआ, लेकिन फिर भी आप देख लें तो आपको लगता है कि पिंकी के जो असल कारफरमा है। फिर एक और बड़ी बात यह है कि पिंकी ने गिरफ्तारी से पहले ही अपने तमाम क्लाइंट्स को एक वॉइस मैसेज भेजा
اور اس میں اس نے کہا کہ اگر میں پکڑی گئی تو میری جگہ پہ جو ڈیل کرے گا وہ یہ شخص ہوگا. اب وہ جو شخص ہے جس کا نام اس نے لیا کہ میری جگہ پہ وہ ڈیل کرے گا, اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی اس کے کلائنٹس تھے جن کو اس نے یہ وائس میسجز کیے تھے, جب پنکی پکڑی گئی تو اس کے فون سے یہ سب چیزیں پتہ نہیں چل سکتی کہ اس کے کلائنٹس کون کون تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھپلا بہت بڑا ہے, بتایا صرف چند پرسنٹ جا رہا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر مریم نواز جو ہیں وہ اس چیز کا نوٹس لے کر بیٹھی ہیں, اور دوسری طرف سردار آصف علی زرداری اور ان کی جو بہن ہے جی فریال تالپور, انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ خصوصی میٹنگ کی ہے. اب خصوصی میٹنگ کا کوئی رزلٹ نکلے تو بات تو تب بنے گی. اور سوال تو یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کی جگہ دوسرا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو ان کی جانشین نہیں کرتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے اصل بندے کو پکڑنا ہے تاکہ وہ کام کبھی پاکستان کے اندر ہو ہی نہ. لیکن بہرحال سندھ سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ سے مجھے یہ ریکویسٹ ضرور کرنی ہے کہ ہمارے اسکولز, ہمارے کالجز اور ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب محفوظ نہیں رہی ہیں. میرا گھر جو ہے وہ ایک بڑی ہی مشہور یونیورسٹی کے قریب ہے, اور یقین کریں کہ یہاں پر میں نے خود اسٹوڈنٹس کو یہ حرکتیں کرتے دیکھی ہیں. بلکہ یہاں تک کہ ہماری یہ جو سوسائٹی ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں, پچھلے کچھ دنوں میں یہاں پہ گند پھیلا تھا. شکر ہے کہ سب لوگوں نے مل کے اتنی اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ اب وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ہو کیا رہا تھا کہ یہ جو منشیات فروش ہیں یہ کیا کرتے تھے کہ ہم جتنے بھی لوگوں کے گھروں کی لینز ہیں اس میں کسی نہ کسی کے گھر کے لان کے باہر جو ہے نا, کہیں لان کے اندر کبھی پودوں کے پیچھے کبھی مٹی کے نیچے دبا کے چلے جاتے تھے, اور پھر جو کلائنٹ ہوتا تھا اس کو کال کرتے تھے کہ آپ فلاں نمبر ہاؤس نمبر کے سامنے آؤ, وہ فلاں پودا کھولو, اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہوگا. تو ہوا کیا کہ ہمارے بھی گھر کے سامنے ایک دن یہ حرکت ہوئی, اور شکر اللہ کا کہ ہمارے پاس تھا جی کیمرہ, سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر وہ ریکارڈ ہو گیا. شور مچایا ہم نے اور اس کے بعد وہ بھاگ گیا بندہ, اور اس کے بعد دوبارہ یہ حرکت نہیں ہوئی. ہمارے سوسائٹی کے بہت سارے لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ آواز اٹھائی. ادروائز وہ جو یونیورسٹی ہے اس کے پیچھے ایک خالی پلاٹ ہے, اور اس خالی پلاٹ کے اندر اتنے سگریٹس بھرے پڑے ہیں کہ وہ پلاٹ ہی میرے خیال سے سگریٹس کے ساتھ بھر گیا ہوا ہے. تو آپ یہ حالات دیکھ لیں اس وقت پنجاب کے اندر چل رہے ہیں. اس پورے کیس کے اندر ایک چیز بڑی مشکوک ہے. مشکوک یہ ہے کہ یہ جو کوکین ڈیلر ہے یہ پکڑی لاہور سے گئی ہے, اور گرفتاری کسی اور کے گھر کی ظاہر کی جا رہی ہے, اور جن کی ظاہر کی جا رہی ہے وہ بیچارے خود پچھلے کئی سالوں سے کرائے پہ رہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کی نیت میں آپ کو یہیں سے چیک کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خاتون ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایف آئی اے کا جو ادارہ ہے انہوں نے ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ لاہور سے گرفتار کیا ہے, اور اس کے بعد ڈیوائس لوکیٹر کے تھرو جو ہے یہ پکڑی گئی ہے, اور کروڑوں روپے کی مالیت کا یہ جو سامان پورا برآمد ہوا ہے, اور اس کے بعد کیس اس کے اوپر جا کے کراچی میں بن جاتا ہے. اس کے بارے میں آلریڈی میں پریویس ولاگ میں آپ کو اس کا سارا کچا چٹھا بتا چکی ہوں کہ اس کی کتنی شادیاں تھیں اور اس کے کتنے چکر تھے. اور یہ جو ملزمہ ہے اب یہ آگے کیا کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی. آگے جناب یہ دو کام کرنے جا رہی تھی. ایک تو یہ اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی لانچ کرنا چاہتی تھی, اور دوسری طرف مزیدار بات یہ ہے کہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ جو منشیات یہ فروخت کرتی ہے اس کی کوالٹی جیسا دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جو یہ خود نشہ کرتی تھی یا جو خود شراب پیتی تھی وہ یہ خود تیار کرتی تھی, اور اپنے ہی برانڈ کا یہ نشہ کرتی تھی, اور دوسروں کو یہ کہتی تھی کہ میرے برانڈ کے علاوہ کوئی اور چیز دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس نے ایک اور نشہ جو ہے وہ تیار کیا, اس کے اوپر 3 منتھس اس نے ورکنگ کی, جس کو اب یہ لانچ کرنے والی تھی. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ ساری ٹریننگ کس نے دی, تو اس کا ایک شوہر ایسا تھا, مطلب اس کے ملٹیپل شوہر ہیں, ان میں سے ایک شوہر ایسا تھا جس نے اس کو یہ ساری ٹریننگ دی تھی, جو خود ملیشیا سے تعلق رکھتا تھا. وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا, پیچھے سے اس نے باقی کی ٹریننگ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے لی, اور اس طرح کر کے اس نے اپنا یہ جو پورا برانڈ ہے نا, سبحان اللہ, یہ لانچ کیا. اور اب ملاحظہ فرمائیے ایک اور بڑی زبردست خبر, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو انمول عرف پنکی جو مشہور ہوئی ہے کوکین ڈیلر, اس کے بعد ایک اور گرفتار ہو گئی ہے خاتون. اور یہ جو مشتبہ خاتون ہے اس کا نام بتایا جا رہا ہے نرگس عرف ملکہ. اس نے اپنا نام ملکہ رکھا ہوا تھا, وہ پنکی تھی, اور وہ بھی اب گرفتار ہوئی ہے, اور اس سے بھی لاکھوں روپے کی منشیات جو ہیں وہ برآمد ہو گئی ہیں. اور اس کی تفصیلات بھی میں اب آپ کو بتاتی ہوں جناب. تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پولیس نے انمول عرف پنکی کے بعد ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش خاتون نرگس عرف ملکہ کو گرفتار کر لیا ہے. اس وقت وہ خفیہ اطلاع کے اوپر بڑی کارروائی اس کے خلاف ہوئی ہے, اور منشیات فروش نرگس عرف ملکہ جو ہے وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے, اور انتہائی مطلوب ملزمہ بھی یہ رہی ہے جو کہ اب باقی پکڑی گئی ہے. پولیس نے بتایا کہ نرگس عرف ملکہ سے 60 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 35 کلو گرام 265 گرام
جو یہ مواد ہوتا ہے ممنوع، یہ اس سے برآمد ہوا ہے، اور ملزمہ اندرون سندھ شہر سمیت مختلف پوش علاقوں میں منشیات جو ہے وہ سپلائی کرتی تھی۔ اور ایس ایس پی ملیر جو ہیں عبد الخالق پیرزادہ، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ کارروائی جو ہے وہ خدا داد قبرستان سواتی محلہ ہے جی، وہاں پر کی گئی، اور گرفتار ملزمہ سے جو نقدی ہے پیسے وہ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو منشیات ہیں یہ کراچی کے مختلف مقامات اور پوش علاقوں میں فروخت کی جاتی تھی، اور ملکہ کے مزید ساتھی بھی اس نیٹ ورک میں اس کے ساتھ شامل تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ ملزمان جو ہیں یہ شہر کے مختلف علاقوں میں یہ منشیات فروشی کرتے تھے، اور اب ان کے اوپر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ایک پکڑا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کا کمپیٹیٹر کون تھا، جب کمپیٹیٹر پکڑا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے نیٹ ورک میں کون کون تھا، جب نیٹ ورک والے پکڑے جائیں گے اور نیک نیتی کے ساتھ ہی کام کیا جائے گا اور ان کو دوبارہ نہیں چھوڑا جائے گا، تو پھر تو چانس ہے کہ پاکستان شکر ہے کہ اس چیز سے بچ جائے۔ ادروائز اگر ان کو اسی طرح سے ان سے بھتہ لے کے ان کو واپس چھوڑ دینا ہے اور چند سال کی ان کو سزا ہو جائے گی، ان کی جگہ دوسرے ڈرگ ڈیلرز جگہ لے لیں گے، پھر اس خبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلیے بات کر لیتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز کے بارے میں۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابھی تو سال 2026 ہے، 2025 پچھلے سال ایک فوٹیج بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جہاں پر میکروں جو ہیں وہ اپنے جہاز سے جیسے ہی ان کی سیڑھیاں جو ہیں وہ لگیں، جہاز کھلا اور جہاز کا دروازہ کھلا اور میکروں جو ہیں وہ باہر آنے والے تھے، تو اسی وقت ان کی ایک فوٹیج بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی جہاں پر ان کی اپنی ہی بیوی نے ان کا گریبان پکڑ کے ان کو کھینچا اور ایک تھپڑ جو ہے وہ ان کو جڑنے کی کوشش کی، لیکن اچانک سے میکروں نے جب دیکھا کہ سامنے میڈیا تھا تو وہ شرمندہ ہو کے رہ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے میکروں کو تانا بھی دیا تھا۔ تو اب جناب اس بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ بیسیکلی اس کی ریزن پتہ چل گئی ہے کہ وائف نے مارا کیوں تھا۔ تو ایرانی ایک اداکارہ ہیں، ان کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ جو میکرو ہیں انہوں نے اس ایرانی اداکارہ کو غیر مناسب میسیجز بھیجے تھے، اور اس وجہ سے یہ جو فرانسیسی صدر میکرو ہیں ان کی وائف نے ان کو تھپڑ مارا تھا۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میکرو کی جو وائف ہے وہ بیسیکلی ان کی ٹیچر بھی تھی، اور ان دونوں کی لو میرج ہوئی کیونکہ اسٹوڈنٹ ٹیچر پہ مرتا تھا۔ بہرحال فرانسیسی صدر نے کو 2025 میں ان کی اہلیہ نے یہ تھپڑ جو ہے وہ جڑا تھا، اور اس کے بعد فرانسیسی صحافی فلورین تاردیف ہیں جی، انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ خاتون اول جو ہے انہوں نے اس وجہ سے اپنے شوہر کو مارا تھا کیونکہ انہوں نے اس خاتون کو بھیجے گئے نازیبا میسیجز اپنے شوہر کے فون میں دیکھ لیے تھے۔ اور کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر میکرون نے ایرانی اداکارہ گلشفت فرحانی کو غیر مناسب میسیجز جو ہیں وہ بھیجے تھے، اور کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 48 سالہ صدر میکرون جو ہیں انہوں نے 42 سالہ گلشفت فرحائی کو جو ہے وہ اس طرح کے فضول میسیجز بھیجے تھے، جس کے بعد ان کو تھپڑ پڑا تھا، اور پوری دنیا کے اندر یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ہر جگہ وائرل ہو گئے تھے۔ اب یاری آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک اور بڑی اہم خبر ہے، آج تک کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے کہ امریکہ نے کبھی کسی چیز پہ قبضہ کیا ہو یا کوئی چیز ان کے پاس ہو کسی اور ملک کی اور انہوں نے اس کو واپس کر دی ہو، لیکن ایسا پاکستان کے معاملے میں ہو گیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو 450 سے زائد تاریخی اور ثقافتی جو نوادرات ہیں وہ واپس کر دیے ہیں، ہے نا اسٹرینج خبر؟ ذرا اس کی تفصیلات سنیے گا کہ امریکہ نے پاکستان کو 450 سے زائد یہ نوادرات واپس کیے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کی طرف سے پاکستان کو واپس کیے گئے قیمتی نوادرات کی جو نمائش اب اسلام آباد میں ہوئی، دو طرفہ معاہدے کے تحت یہ امریکہ پاکستان کو اب تک $23 ملین مالیت کے 450 نوادرات جو ہے وہ واپس کر چکا ہے۔ لیگیسی ریٹرنز ہوم کے عنوان سے یہ بیسیکلی نمائش جو ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی نمائندے ہیں جی ایس پال، انہوں نے کہا کہ گیلری میں رکھا ہوا ہر مجسمہ اپنے اندر ایک منفرد تاریخ اور ثقافت رکھتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برس میں پاکستان کے ہم نے 514 نوادرات جو ہیں وہ برآمد کر کے واپس کیے ہیں، جو بھی یہاں سے اسمگل ہو جاتے ہوں گے یا باہر کے ملکوں میں پہنچ جاتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان نوادرات کی جو مالیت ہے وہ 2 کروڑ 30 لاکھ US ڈالرز ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان میں چوری شدہ یہ نوادرات جو ہیں وہ امریکہ نے واپس کیے ہیں، اور امریکی حکومت اور پاکستانی وزیر خارجہ کے حکام کا یہ جو کام ہے یہ قابل تعریف ہے، اور اسلام آباد میوزیم میں اس کو رکھا گیا ہے، اور 150 نوادرات میں بدھا جو ہے اس کے مجسمے ہیں، گندھارا کے ماسٹر پیسز ہیں، اسکلپچرز ہیں، اور 4000 سے پہلے کی یعنی 4000 سال قبل مسیح جو قیمتی نوادرات ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ نے پاکستان کو واپس کر دیے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ثقافتی ورثے کی چوری یا اسمگلنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے امریکہ کا۔ ویسے کوہ نور بھی ان کو واپس کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو برطانیہ میں
ہمارے نوادرات پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو واپس کرنے چاہیے. بہرحال جناب، اب باری ہے آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.